अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। नादरीन, आज अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी रहनुमाओं के सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा सामने रखा। साथ साथ ये भी भारत को बताया कि किस तरह जो है वो हम जंग जीते हैं और अब अमन चाहते हैं। ये भी बताया गया कि किस तरह 7 तैयारे जो हैं वो धुएँ और मिट्टी के अंदर जो है वो मिला दिए गए। साथ साथ इसराइल को लेकर भी जो है वो बात की गई और किस तरह दुनिया भर में अमन जो है वो पाकिस्तान चाहता है, मगर पूरी कुव्वत दिफाई अपनी रखता है। ना सिर्फ ये कि इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू और बातचीत और आलमी रहनुमाओं के हवाले से जो है उनसे जो है वो अपना मुकदमा सामने रखा, बल्कि दूसरी जानिब मुख्तलिफ जो ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब हो गया या अमरीका, उनके अहम सरबराहों के साथ मुलाकातें भी जो हैं वो की गई। इस ओवरऑल पूरा जो सिलसिला इस वक्त जारी है और अब तक के हवाले से जो जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान गैर मामूली जो अपनी हैसियत जो है वो बनाता जा रहा है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नईम अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माहिर हैं बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के और साथ साथ चेयरमैन हैं इंटरनेशनल रिलेशंस कराची यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया नईम साहब। मैं सबसे पहले आगाज़ में जानना चाहता हूँ आज का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब प्राइम मिनिस्टर का और उसके बाद जो मुलाकातें और मुआहदे किए जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान को किस तरह पाकिस्तान पे पड़ेगा, इस हवाले से ज़रा आगाज़ बताएं। जी नईम साहब। हेलो। जी नईम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अगर आप आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा नईम साहब, तमाम मुआहिदे आप देख रहे हैं, साथ साथ आपने ये भी देखा कि आज इजलास से जो है यूनाइटेड नेशन के खिताब भी किया प्राइम मिनिस्टर ने। अब इसके लोग जानना चाह रहे हैं कि इसके इम्पैक्ट पाकिस्तान पर किस तरह के पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर को देख लेते हैं। उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज में मुख्तलिफ पॉइंट्स का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने हालिया जो मई में पाकिस्तान इंडिया की जंग का हवाला था, उसमें पाकिस्तान की बर्तरी का तज़किरा किया और बावर कराया कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो अमन का खां है। भारत ने एग्रेशन की और पाकिस्तान ने उसका तोड़ जवाब दिया। दूसरी बात उन्होंने जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी वो अफगानिस्तान के हवाले से की, जिसमें उन्होंने वाज़े किया कि पाकिस्तान जो है वो अफगान गवर्नमेंट पे उन्होंने एक प्रेशर डालने की बात की कि अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी और जो दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको रेन इन करे। इसके अलावा उन्होंने एक और भी बात की, खास तौर पे इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की और हिंदुत्व का हवाला दिया कि इंडिया में जो मजहबी इंतहा पसंद है वो किस तरह से मुसलमानों के लिए खतरा है और दुनिया के लिए खतरा है। मेन चीज जो उनकी स्पीच में हमें नजर आई वो ये नजर आई कि पाकिस्तान जो है वो एक मल्टीलेटरल अप्रोच का खां है दुनिया में अमन के लिए और अपनी पाकिस्तान एफर्ट से इसके लिए वो करता रहेगा। क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी उन्होंने बात की। अब ये वो हवाले जाते हैं जिसमें हम अच्छा, उन्होंने कश्मीर का भी हवाला दिया कि किस तरह से कश्मीर जो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है दुनिया के लिए और इंडिया को रोकना होगा मजीद जारियत के लिए, ताकि ये खिता जो है वो भी पुरअमन रहे और दुनिया भी जो है वो पुरअमन रहे। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की कि पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। यानी उन्होंने एक वाज़े मुकदमा जो है पाकिस्तान का और वाज़े नुक्ता नज़र पेश किया अपनी स्पीच में। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह से पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था, पाकिस्तान का जो वफ़द था, उसकी पजीराई हुई अमेरिका में, खास तौर पे जब उनकी मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अनयूजुअल जो वार्मनेस हमें नजर आई वो इससे पहले बहुत कम नजर आई है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में भी और पाकिस्तान के वक्त की जो पजीराई हुई है। अच्छा नईम साहब, एक और भी सवाल ये उठ रहा है कि जनाब देखें ना, पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ एक अहम तरीन दिफाई मुआहिदा किया, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अमरीकी सदर से मुलाकात हुई, दुनिया प्रेस कर रही है। अब बीइंग अ माहिर, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा भी रहे हैं, समझते भी हैं बेहतर अंदाज में। मैं अपने नादरीन के लिए ये सवाल रख रहा हूँ कि
میکسیمم کوئی بھی آپ ڈیل کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کا سب سے بہترین اس کے اندر فائدے کیا کیا ہے. اس ڈیل کے دوران جہاں بہت ساری ڈیلز ہو رہی ہیں جو کہ اوپن بھی ابھی اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں ہے، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب عالمی سطح پر پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ معاہدے کے اندر ان چیزوں کو کیٹر کرنا چاہیے، اور پاکستان اگر یہ پوائنٹس رکھے یا ان کے اوپر جو ہے وہ رکھے فوکس، تو بہت سارے اور نتائج مل سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ بھارت اور اسرائیل کا آپ کو اور دنیا کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ ظلم ڈھا رہا ہے، وہ رجسٹرڈ بھی ہو رہا ہے، تو اس کے امپیکٹ یقینی طور پہ ان کے اوپر بھی پڑیں گے. دیکھیے، ایک چیز تو اب واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار نہیں ہے. یہ جتنے بھی پاکستان معاہدے کر رہا ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہو یا امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے معاہدے کیے ہیں، وہ یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی بہت ایکٹیو جو ہے ملک ہے اب اس وقت. لیکن اگر ہم اس کے امپلیکیشنز کو دیکھیں، پہلا کہ پاکستان سعودی عربیہ کا جو ایک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا ابھی حال ہی میں، یہ ایک تو بہت بڑی اہم پیش رفت ہے اس حوالے سے بھی کہ ایک تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے بائیلیٹرل ریلیشنز ہم دیکھتے ہیں، خاص طور سے سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے، محیط ہے. لیکن یہ والا جو معاہدہ تھا، اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایک تو اس کی ٹائمنگ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی مئی والی، اس کے بعد یہ معاہدہ ہوتا ہے. نمبر دو، اس معاہدے میں ایک بڑی اہم شق جو ہے میوچل ڈیفینس کے حوالے سے، کہ دونوں ملکوں میں سے ایک ملک پر بھی اگر حملہ ہوگا تو وہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ پہ کہیں سے بھی کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اسی طرح سے سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر آرمڈ کنٹری ہے. حالانکہ اس معاہدے میں اس طرح سے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر امبریلا پرووائڈ کرے گا، جیسے آج خواجہ آصف نے بھی اس کی وضاحت کر دی. لیکن اس کے باوجود پاکستان ایک نیوکلیر آرمڈ کنٹری ہے، اور اس کا سعودی عرب کے ساتھ اس طرح سے معاہدہ کرنا بذات خود ایک بہت اچھی پیش رفت ہے اس خطے کے لیے بھی، اور خاص طور پہ سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کے لیے بھی. جہاں تک پاکستان امریکہ کے حوالے سے تعلقات ہیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ تقریباً ایک دہائی سے زیادہ کی جو آئسولیشن تھی اور جو ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان، اس کا خاتمہ ہوا ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے. کیونکہ اگر ہم اوباما ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں یا جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں تو ان دو ایڈمنسٹریشن میں پاک یو ایس ریلیشن جو ہے وہ اپنے لوئسٹ ایب پر تھے. اور خاص طور پر جب 2011 کا بن لادن کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو مسٹرسٹ کافی بڑھ چکا تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان، حالانکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ وار آن ٹیرر کا حصہ تھے. لیکن یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، پہلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بھی وہی حالات تھے، لیکن جو اب ٹرمپ صاحب آئے ہیں دوبارہ، اس میں ہم ایک نئی جہتیں دیکھتے ہیں پاک یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے، جس میں ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا، اور پھر امریکی صدر کا جس کا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے حوالہ بھی دیا پاک انڈیا جنگ رکوانے کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے پاکستان کو اس اپورچونٹی کو یوز کرنا چاہیے اپنے فیوچر کے ریلیشنز کو بلڈ کرنے کے لیے. اب سر ایک اور سوال ہے نا نعیم صاحب، کے معاملہ یہ ہے کہ جب ہم امریکہ کے ساتھ کوارڈینیشنز میں ہوتے ہیں تو ماضی میں جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں کہ وار آن ٹیرر کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہا تھا، ہم لائے تھے، مگر اب ٹریڈ کی باتیں سننے میں آ رہی تھی. اب پاکستان جہاں بھی جا رہا تھا وہاں پر ایک آواز آتی تھی کہ جناب ٹریڈ بزنس. اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے جو اہم ترین ذمہ داری جو عوام بھی جس کی ریکوائرمنٹ نیڈ سمجھتے ہیں کہ جناب اب سب سے زیادہ معاشی طور پہ ہمیں مستحکم ہونا ہے، جس کی آوازیں بھی جو ہیں وہ پارلیمان سے بھی آئیں، اور ہم نے دیکھا کہ اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ بڑا مرکزی حیثیت ملی. اب اگر معاملہ افغانستان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ امریکہ اور افغانستان کے اندر بھی جو ہے وہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. اس کے اندر پھر کہیں نہ کہیں پاکستان کو اس کے اندر کس طرح کا موو لینا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اور کس طرف امریکہ چاہے گا کہ جی پاکستان ان جگہوں پر ہمیں سپورٹ کرے؟
دیکھیے یہ ایک بات صحیح ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ جیو اکنامکس کا دور ہے، اور اس میں جتنی زیادہ آپ کی معیشت مضبوط ہوگی اتنا زیادہ آپ کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ بڑھے گی۔ پاک یو ایس ریلیشنز حالیہ جو ہم دیکھتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، اس میں مختلف جو ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں زراعت کے حوالے سے، ریئر ارتھ منرل کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے، یہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب اپنے آپشنز جو ہیں وہ اوپن کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک اکنامک ہب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ دوسری بات، ایک اور جو حوالہ ہے پاک یو ایس ریلیشن کے کانٹیکسٹ میں، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم اور انٹیلیجنس کوآپریشن بھی جاری رکھے گا، اور اس کے اوپر بھی ایمفیسس ہے۔ اور یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم انٹیلیجنس کا حوالہ ہے وہ افغانستان کے کانٹیکٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پریزیڈنٹ بنے دوسری مرتبہ، تو انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں اس کا حوالہ دیا کہ کس طرح سے پاکستان نے ایک دہشت گرد کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا، اور وہ جو جب افغانستان سے امریکن ٹروپ وڈرا کر رہے تھے 2021 میں، تو ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا وہ ماسٹر مائنڈ تھا۔ تو یہ ایک پریز بھی تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کی کوششوں کو ایک ریکگنیشن بھی دی گئی۔ تو یہ جو افغانستان کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں بات کی، دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے افغان گورنمنٹ جو ہے وہاں پر مختلف دہشت گرد گروپ کو سپورٹ کر رہی ہے، پناہ دے رہی ہے، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی، اور جس کا اثر خطے کی سیکیورٹی کے اوپر اور دنیا کی سیکیورٹی کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اور ہم اس کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ نعیم افغان صاحب، گورنمنٹ اکثر نا لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ بھائی سیلاب زدہ اس وقت ہم ایک بہت بڑے طوفانی آفت کا جو ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں، فائنینشلی بھی بڑے پرابلمز ہیں، باوجود اس کے ایسا کیا ہے پاکستان کے اندر، ایسا کیا ہوا ہے، ایسی ڈپلومیسی میں بھی کیا ایسا کردار ادا کر دیا ہے کہ پاکستان اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے؟ یہ ایک عام سطحی طور پہ ایک سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، اور امریکہ کو ایسا کیا ہوا ہے کہ بھارت کے پیچھے پڑ گیا ہے، بھارت کے جو ہے وہ ٹیرف کے اوپر ٹیرف لگا رہا ہے، اور جبکہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آسانیوں کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر معاہدے کیے جا رہے ہیں، تو ایسا ہوا کیا ہے اچانک؟ دیکھیے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا ریئلسٹکلی دیکھ لیں، جی اس وقت سر درد جو انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں جو سرد مہری ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ٹیرف ایشو ہے، خاص طور پہ جو وہ انڈیا کے فیور میں جاتا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اپنی پریزیڈنشیل کیمپین میں بھی اور اب بھی وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب امریکہ کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو وہ پروٹیکٹ کریں گے، اور خاص طور پہ وہ دنیا پہ جو ہے وہ مختلف ممالک پہ جہاں پہ نیگیٹو ایسپیکٹ ہے امریکن ٹریڈ کا، اس کے اوپر ان کے اوپر وہ ٹیرف لگا رہے ہیں، اور انڈیا بھی کافی عرصے تک اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہوا آیا ہے۔ اب وہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اب اس پہ جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ مطلب وہ کہہ تو رہی ہے یہ میڈ ان امریکہ چلے گا، امریکہ فرسٹ، یہ والی پالیسی جو ہے وہ جی دیکھی جائے گی۔ بالکل یہی بات ہے، لیکن پاکستان کے معاملے پہ ہمیں اس کو انڈیا کے پرزم سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں یہ ایک ڈی ہائفنیٹڈ ریلیشنز ہیں، پاک یو ایس ریلیشن اور پاکستان اور یو ایس انڈیا ریلیشنز میں، کیونکہ یہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان یہ ابھی حالیہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں ایک سرد مہری آئی ہے، لیکن اس سے پہلے چاہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہو، ٹرمپ صاحب کا پہلا دور ہو، یا اوباما ایڈمنسٹریشن ہو، انڈیا اور امریکہ کے بہت بہترین تعلقات تھے، ان کے دفاعی معاہدات بھی تھے، اور جو کہ ابھی بھی وہ ہیں۔ تو ہمیں اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر ٹیرف ایشو ریزالو ہو جاتا ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا انڈیا اور یو ایس کے تعلقات وہی رہیں گے جیسے اب ہیں، یا کتنے دیر یا پر؟ اس ہاں میں تبدیلی آئے گی؟ ہمیں پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ بہت کانشیس رہنا ہوگا اس معاملے میں، کیونکہ ہمیں اپنے آلٹرنیٹس دیکھنے ہوں گے، آپشنس دیکھنے ہوں گے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ اگر آج انڈیا اور امریکہ کے تعلقات خراب ہیں تو اور اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر رہیں گے آئندہ بھی۔
ایسا نہیں ہوگا. ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا. اپنے اب نعیم صاحب میرا پولیٹیکل بنیادی جو سوال ہے نا وہ میں یہی کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کے پاس میں کوئی ایگزامپل ملے تو وہ بھی لازمی دیئے گا کہ جو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ جو بالخصوص جو معاہدہ ہے وہ سیکیورٹیز کو لے کر ہے. ماضی میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے یہ معاہدے رہے. اب جس طرح آپ نے بھی اس کو سیکنڈ کیا کہ جناب دنیا اب تجارتی معاملات کو دیکھنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس ہو اور تاکہ ملک کے اندر ترقی آ سکے, ملک کے اندر جو ہے وہ بحالی آ سکے اور فنڈز ہوں گے تو چیزیں بہتری کی طرف ہوں گی. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید کیا اقدامات اٹھانے چاہیے, معاہدوں میں کیوں اور کس طرح چیزوں کو لے کر جانا چاہیے کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے ایک صدی لڑتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم مطلب اس کے اوپر قربانیاں دیتے ہوئے آ رہے ہیں, اتنی قربانیاں مطلب ہم نے فیس کی ہیں, اس ملک نے فیس کی ہے, تو اب اس کے جو پاس کو کرنے کے بعد اب آئندہ ہمیں ٹریڈ کو کس طرح بہتر بنانا چاہیے عالمی دنیا کے ساتھ؟ دیکھیے, ٹریڈ بہتر بنانے کا سب سے ایک آسان طریقہ جو ہے وہ تو یہ کہ آپ اپنے یہاں انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دیں. آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ اگر اس قابل ہوگی تو وہ باہر کی دنیا سے تجارت کر سکے گی, اور آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ دنیا میں جو کمپٹیشن ہے مارکیٹ میں اس کو وہ صحیح طرح سے ہینڈل بھی کر سکے گی. پہلے تو آپ اپنے طور پر دیکھیں گے. دوسرے پھر جب آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی معاہدے کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان میں آپ کا کیا انٹرسٹ ہے اور ان کا کیا انٹرسٹ ہے. دیکھیں یہ بارگین ہوتا ہے اور میوچل بینیفٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سائڈ جو ہے وہ سارے بینیفٹ لے جائے اور دوسری سائڈ کو کچھ بھی نہ ملے. تو ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے. دوسرا, جب بھی ہم جیسے سعودی عربیہ کا حوالہ آپ نے دیا تو اب تک تو یہ ہے کہ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدات میں انوالو تھے, لیکن اب ہم حالیہ سالوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے مختلف حوالوں سے. تو ہمیں وہ سیکیور کرنا ہے, ہمیں جو ہے وہ اپنی تجارت کو بڑھانا ہوگا, گلف کنٹریز کے ساتھ بڑھانا ہوگا. اب جیسے اچھا سر, یورپین نعیم صاحب یونین نے ہمیں دنیا میں تھوڑا سا اپنے لفظوں کا چناؤ بہتر کر لیتا ہوں کہ دنیا ہمیں کس طرح جان رہی ہے. مطلب ایک ہوتی ہے نا پرسیپشن کہ جناب اگر انفرادی طور پہ ہر شخص کی ایک انفرادی پرسیپشن ہوتی ہے, وہ کچھ بھی نہ بولے اس کو پتہ ہوتا ہے یار یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے اس کی امپورٹنٹ ہے, یہ لڑاکا ہے, یہ تاجر مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے, بزنس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے, جناب یہ جو ہے وہ سیاسی مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے, تو لوگ اسی طرح پھر ڈیل کرتے ہیں. ہمارے ملک کی عالمی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پرسیپشن کیا ہے اور ہمیں کس پرسیپشن پہ بھی کام کرنا پڑے گا, کیونکہ پرسیپشنز کے اوپر بھی بہت سارے جو معاملات ہیں وہ انحصار کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم نے اپنے ڈیفنس کے لیے بہترین طریقے سے مثالیں قائم کی ہوئی ہیں, مگر اب جو میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں ایک تجارتی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے. تو اس حوالے سے پرسیپشن پاکستان کی عالمی دنیا میں کیا بنی ہوئی ہے؟ دیکھیے, اب تک جو پرسیپشن تھا کولڈ وار میں ہم نے امریکہ اور ویسٹ کا ساتھ دیا اگینسٹ سوویت یونین اور ان کو کنٹین کرنے کے لیے. اس کے بعد وار آن ٹیرر میں ہم نے امریکہ اور ویسٹ کا ساتھ دیا ٹو کمبیٹ انٹرنیشنل ٹیررزم. تو اب تک ہمارا جو پرسیپشن عالمی سطح پر تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان از اے سیکورٹی اسٹیٹ, اور پاکستان کو جب بھی یہ نئی اسٹریٹجک لوکیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریجن میں یا انٹرنیشنلی پاکستان کو استعمال کیا جائے. لیکن اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور ہمیں بھی تبدیل ہونا ہوگا. ہمیں اپنے طور پر اپنا یہ پرسیپشن ظاہر کرنا ہوگا, ہمیں اپنے معاشی جو آپشنز ہیں وہ کھولنے ہوں گے. ہمیں یہ باور کرانا ہوگا دنیا کو کہ پاکستان میں بہت بڑا معاشی پوٹینشیل ہے. اب ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے وہ ایک آپ کے لیے ایسٹ ہے. اس یوتھ کو آپ یوز کریں
کہ کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سر سکتے میں ہیں. اسی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا ہماری پرسیپشن اس لیول پر ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہمارا ہے کہ جی یہ ہم بحیثیت ملک بحیثیت قوم جو ہے بہتر لڑنا جانتے ہیں، مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اپنے دشمن کو پسپا کرنا جانتے ہیں، یہ پرسیپشن ٹھیک ہے. اور بہت سی جگہوں پہ جیسے عام سطح میں بات کر لوں کہ جناب یار اس کو ملا لو اپنے ساتھ تو بہتر انداز میں ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے. مطلب لڑائی جھگڑے اور اس طاقت اور دفاع کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، مگر بہت ساری جگہوں پہ یہ آپشنز بھی ہوتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ بہتر ہمیں ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتا ہے، اس لیے اس شخص کو ملا لو. تو اس پوائنٹ آف اس کانٹیکس کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہم کس طرح اپنی یہ والی پرسیپشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور کیا یہ فائدے مند ثابت ہوگی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان اپنے طور پر اپنے دفاع میں خود کفیل ہے، اور حالیہ معرکے میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ثابت ہم کیا نے ہے جو بالکل. ہے اپنے سے بہت بڑے دشمن کو شکست دی. لیکن ہمیں ایک چیز جو دیکھنی ہوگی وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ ہم اپنا جو معاشی پرسیپشن ہے دنیا میں وہ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. بہت زبردست، ایسے ہی ہے. اس معاشی پرسیپشن کے لیے آپ کو دنیا کو یہ دکھانا ہوگا کہ پاکستان میں یہ معاشی پوٹینشل موجود ہے. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ پاکستان امریکہ کے ریلیشنز میں یہ جو ابھی ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ورائٹی آف ایگریمنٹس ہیں، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، انرجی سے ریلیٹڈ ہے، انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، منرلس کے حوالے سے. تو اس کا اور ساتھ ساتھ آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم اور انٹیلیجنس کوآپریشن بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک. کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپشنز جو اوپن کر رہا ہے کہ ادر دین سیکیورٹی ہمارے یہاں زراعت کا بھی پوٹینشل ہے، ہمارے یہاں انرجی تھینک کے یو. حوالے سے بھی ہم دنیا کو ٹھیک. جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اٹیک کر سکتے میں ہیں. اور سمجھ گیا خاص طور سر، پہ بہت عمدہ منرلس کے آپ نے حوالے سے. پوائنٹ آف ویو اپنا شیئر کیا کہ جناب اب دنیا ہمیں تسلیم کر رہی ہے کہ نہ صرف ہم مقابلہ کر سکتے ہیں بہتر انداز میں، بلکہ ہم بہتر انداز میں تجارت کے بھی ماہر ہیں، ہم تجارت بھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص ہمیں ساتھ ملاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ صرف دفاعی سطح پر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کسی بھی اس کے دشمن کا کر سکتے ہیں، بلکہ تجارتی معاملات کے اندر بھی اس کے لیے ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. پاکستان اب دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا شروع ہو چکا ہے اور اس کی مثالیں مل رہی ہیں. ماہر تھے پروفیسر ڈاکٹر نعیم احمد صاحب، ہمیں اپنا تجزیہ جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. آپ نے پوری بات سنی. ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا فیڈ بیک ناظرین لازم دیں. اور وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں مگر ساتھ جڑے رہیے گا. ایک اور اہم اسٹوری ہے کہ بچے لاپتہ ہو رہے ہیں، کچھ کو زیادتی جنسی بدفعلی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے. کیا اسٹیٹ سامنے آئے اس پر بات کریں گے.